हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सुनाती हूँ आपको एक चुगलखोर की कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। दूसरों की चुगली खाना और एक की बात दूसरे से करना इसकी आदत थी, और लाख कोशिश के बावजूद वो अपनी आदत को ना छोड़ सका। इसने बारहा इस बात का इरादा किया कि अब किसी से किसी की चुगली नहीं खाएगा, एक की बात दूसरे से नहीं करेगा। लेकिन हर बार वो अपने इस इरादे में नाकाम हो जाता। दरअसल वो अपनी इस आदत से मजबूर था और इसी आदत की वजह से इसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़ा। चुनांचे वो बेकार था। इसने दूसरी मुलाजमत की बेहतरी कोशिश की, मगर वो इसमें कामयाब ना हो सका। कुछ दिन तक तो वो अपनी जमा पूंजी से गुजर बसर करता रहा, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करके इसका सारा सरमाया ख़त्म हो गया तो वो बहुत परेशान हुआ। इसने नौकरी और मजदूरी के लिए सरतोड़ कोशिश शुरू कर दी कि कहीं फाकों की नौबत ना आ जाए। मुख्तलिफ लोगों से कहा, लेकिन मुसीबत ये थी कि चुगलखोर होने की वजह से इसे कोई भी अपने पास मुलाजिम रखने के लिए तैयार ना था। गांव के तमाम लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ़ थे और इसकी चुगली खाने की आदत के बारे में सब जानते थे, इसलिए इसे कोई भी मुंह ना लगाता। आखिर जब मुसलसल नाकामियों से तंग आ गया और नौबत वाकई फाकों तक आ पहुंची तो इसने दिल में सोचा, इस गांव को छोड़ देना चाहिए और कहीं और चलकर किस्मत आजमानी चाहिए। चुनांचे इसने थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान लिया और गांव छोड़कर सफ़र पर रवाना हो गया, ताकि किसी दूसरे गांव या शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करे। चलते चलाते वो एक और गांव में जा पहुंचा। ये गांव इसके लिए नया था और इसे वहां कोई नहीं जानता था, इसलिए इसे उम्मीद थी कि यहाँ नौकरी मिल जाएगी। लिहाजा वो एक किसान के पास गया और इससे कहा, मुझे आप अपनी मुलाजमत में रख लें। किसान ने इससे दरियाफ्त किया, तुम क्या काम कर सकते हो? चुगलखोर ने जवाब दिया, मुझे खेती बाड़ी का सारा काम आता है, ये काम मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ। इत्तेफाक की बात ये थी कि वो किसान अकेला था और खेतों के कामकाज में इसका हाथ बटाने वाला कोई ना था। उसे एक मुलाजिम की ज़रूरत भी थी, इसलिए इसने सोचा, चलो इसे ही मुलाजिम रख लेता हूँ, ये भी ज़रूरतमंद है और मेरा भी काम हल्का हो जाएगा। यही सोचकर इसने चुगलखोर से पूछा, अगर मैं तुम्हें अपने पास मुलाजिम रख लूँ तो तुम क्या तनख्वाह लोगे? इस पर चुगलखोर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरी कोई तनख्वाह नहीं है। किसान को इसकी बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि काम करेगा और तनख्वाह भी नहीं लेगा, भला ये क्यों कर हो सकता है? इसने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? जवाब में चुगलखोर ने कहा, आप मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा दे दें और इसके साथ एक बात की इजाज़त, बस यही मेरी तनख्वाह है। किसान पूछने लगा, किस बात की इजाज़त? चुगलखोर बोला, आप मुझे सिर्फ इतनी इजाज़त दे दें कि मैं 6 माह बाद आपकी सिर्फ एक चुगली खा लिया करूं। चुगलखोर की ये बात तो अपनी जगह बड़ी अजीब थी, लेकिन किसान ने अपने दिल में सोचा, मुफ्त का नौकर मिल रहा है, खाली रोटी कपड़े में क्या बुरा है। फिर उसने अपने आप को आमादा करने के लिए कहा, 6 माह बाद एक चुगली खाता है तो खा ले, मेरा क्या जाता है, ये किसी से मेरी चुगली खाकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मेरे पास कौन से राज हैं जो जाहिर हो जाएंगे। मुझे
تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ چنانچہ چغل خور کسان کے پاس ملازم ہو گیا۔ وہ کام بھی اسی کے کرتا تھا اور اسی کے گھر میں رہتا تھا۔ روزانہ صبح سویرے کسان کے ساتھ کھیتوں میں چلا جاتا، بیلوں کے لیے چارہ کاٹتا، ہل چلاتا، گاہی کرتا اور اس طرح کام میں کسان کا برابر کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور کسان کو یہ بات بھی بھول گئی تھی کہ 6 ماہ بعد چغل خور نے ایک چگلی کھانے کی اجازت مانگی تھی اور اس نے چگلی کھانے کی اجازت دے دی تھی۔ کسان اس عرصے میں یہ تمام باتیں بھول چکا تھا۔ ادھر چغل خور کو کسان کے ہاں ملازم ہوئے 6 ماہ بیت چکے تھے اور اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی سے کسان کی کوئی چگلی کھائے۔ وہ 6 ماہ سے اب تک اپنی اس عادت پر جبر کیے ہوئے تھا، مگر اب معدے کی مدت ختم ہو گئی تھی، اس لیے وہ اپنے آپ کو قابو نہ پا سکا۔ چنانچہ جب وہ اپنی عادت سے مجبور ہو گیا تو اس نے سوچا اب چاہے کچھ بھی ہو میں کسان کی چگلی ضرور کھاؤں گا، اور اب تو معدے کے مطابق میرا حق بھی ہے۔ ایک روز کسان حسب معمول اپنے کھیتوں میں گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ یہ دیکھ کر چغل خور کسان کی بیوی کے پاس آیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں۔ کسان کی بیوی بولی، ضرور کہو، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ چغل خور اور بھی زیادہ ہمدردی جتاتے ہوئے بولا، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ یہ سن کر کسان کی بیوی کو کچھ شک سا ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا ہو نہ ہو کوئی خاص بات ضرور ہے۔ یہی خیال کر کے وہ کہنے لگی، پھر تو ضرور کہو، وہ کیا بات ہے؟ جواب میں چغل خور بڑے رازدارانہ انداز میں بولا، دراصل کسان کوڑی ہو گیا ہے، اس نے اپنی یہ بیماری اب تک تم سے چھپائے رکھی۔ کوڑی ہو گیا ہے؟ کسان کی بیوی نے چونک کر پوچھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ یہ بات اس کے لیے جس قدر نئی تھی اس سے کئی زیادہ حیران کن بھی تھی۔ چغل خور نے جب اپنا تیر نشانے پر بیٹھتے ہوئے دیکھا تو بولا، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو آزما کے دیکھ لو۔ اب تو کسان کی بیوی بھی سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے دل میں سوچا، ہو سکتا ہے ملازم ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، بھلا اس کو مجھ سے ایسا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا اس نے جلدی سے پوچھا، مگر میں کیسے آزماؤں؟ چغل خور جھٹ سے کہنے لگا، اس میں کیا مشکل ہے؟ پھر اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جو آدمی کوڑی ہو جائے اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے یا نہیں تو کسان کے جسم کو زبان سے چاٹ کر دیکھ سکتی ہو۔ کسان کی بیوی کو چغل خور کی یہ تجویز بہت پسند آئی۔ اس نے سوچا، اس سے نوکر کے جھوٹ سچ کا پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا، اچھا کل جب میں کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھوں گی۔ چغل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف چلا گیا، جہاں کسان پہلے سے ہی کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ دراصل ان دنوں فصل پک چکی تھی، جس کی وجہ سے کسان 2 روز سے اپنے گھر نہیں گیا تھا، اسے رات کو بھی کھیتوں میں رہنا پڑتا۔ چغل خور کسان کے پاس آیا اور اس سے بڑے رازدارانہ انداز میں کہنے لگا، تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ کسان بڑا حیران ہوا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چغل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے کو دوڑتی ہے۔
کسان سارا کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، بھلا اسے کسی قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی ہے؟ ہو سکتا ہے میری بیوی پاگل ہو گئی ہو۔ چغل خور نے جب کسان کو اس طرح شش پن میں مبتلا دیکھا تو بولا، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے اس وقت دیکھ لینا۔ اس پر کسان کہنے لگا، ہاں یہ ٹھیک ہے، آج رات تو مجھے کھیتوں میں ہی رہنا پڑے گا، کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو دیکھ لوں گا۔ چغل خور نے جب یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا ہے تو وہ وہاں سے چلا گیا اور کسان کے سالوں کے پاس آ پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ان سے کہا، تم لوگ یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روز مار مار کر ادموا کرتا ہے، وہ اسے اس ظالمانہ طریقے سے مارتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کسان کے سالوں نے چغل خور کی یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے اس سے کہا، مگر ہماری بہن نے تو ہمیں یہ کبھی نہیں بتایا۔ اس پر چغل خور بولا، وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی، ورنہ اسے تو کسان اس بری طرح مارتا ہے کہ وہ ہلکان ہو جاتی ہے، کھیتوں میں سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرتا ہے، لیکن ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کریں؟ اس پر چغل خور جھٹ سے بولا، تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی اس وقت تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کسان اسے کس طرح مارتا ہے۔ کسان کے سالے یہ بات سن کر غصے میں تلملانے لگے، بھلا وہ اپنی بہن کی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ انہوں نے چغل خور سے کہا، اچھا کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ چغل خور وہاں سے رخصت ہو گیا اور کسان کے بھائیوں کے پاس پہنچ گیا اور ان سے جا کر کہا، بڑے افسوس کی بات ہے، تم لوگ سب ایک ماں کے بیٹے ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کرتے۔ کسان کے بھائیوں نے اس سے تعجب سے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کس کی مدد نہیں کرتے؟ اس پر چغل خور نے رونا سا منہ بنا کر جواب دیا، تمہارا بھائی سخت مصیبت میں گرفتار ہے، اس کے سالے ہر چوتھے دن آتے ہیں اور اسے خوب مارتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تمہیں اس کی خبر تک نہیں۔ کسان کے بھائی یہ سن کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، ہمارے بھائی نے تو ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ چغل خور بولا، وہ تم سے کیا کہے، بیچارہ اپنی شرافت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا اور خاموشی سے یہ بے عزتی برداشت کر لیتا ہے۔ جواب میں بھائی کہنے لگے، ہمیں تو تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ یہ سن کر چغل خور نے کہا، اگر تم لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو کل دوپہر کو آ کر اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لینا کہ کس طرح سے کسان کے سالے اسے مارتے ہیں۔ کسان کے بھائی غصے میں تلملانے لگے اور انہوں نے کہا، اچھا کل ہم دیکھ لیں گے کہ وہ ہمارے بھائی کو کس طرح ہاتھ لگاتے ہیں، ابھی ہم مرے نہیں۔ اس طرح چغل خور سب لوگوں سے یہ باتیں کہہ کر واپس آ گیا اور اپنے کام کاج میں وہ اس طرح مصروف ہو گیا کہ کسی کو کونوں کون اس بات کی خبر نہ ہوئی کہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ دوسرے روز دوپہر کو جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان نے اسے حیران کن نظروں سے دیکھا۔ وہ بڑی احتیاط سے اس کی حرکت کا جائزہ لے رہا تھا، کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ کہیں پاگل ہونے کی وجہ سے وہ اسے کاٹ نہ کھائے۔
اس لیے وہ اس کے قریب ہونے سے ڈرتا تھا۔ دوسری طرف کسان کی بیوی کی یہ کوشش تھی کہ کسان کسی طرح اس کے قریب ہو اور وہ اس کو کاٹ کر یا اسے زبان سے چکھ کر دیکھے کہ وہ نمکین ہے یا نہیں۔ جو ہی وہ چھاچھ کا مٹکا اور روٹیوں کی چنگیری زمین پر رکھ کر بیٹھی، کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی بھی روٹیوں کی چنگیری آگے بڑھانے کے بہانے سے قدرے آگے سرک آئی۔ پھر جو ہی کسان نے روٹی پکڑنے کو ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے چاٹنے کے لیے آگے بڑھی۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ کسان کو نوکر کی کہی ہوئی بات سچ معلوم ہو رہی تھی۔ ادھر اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ کسان اسے جسم چاٹنے نہیں دے رہا تو اسے بھی اس بات کا یقین ہو گیا کہ کسان واقعی کوڑی ہو گیا ہے اور نوکر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پاؤں سے جوتا اتار کر وہیں بیوی کی ٹھکائی کر دی۔ جو ہی اس نے بیوی پر جوتے برسانے شروع کیے، قریب ہی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے کہ واقعی نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ان کے سامنے ان کی بہن کی پٹائی ہو رہی تھی، بھلا وہ کیوں کر یقین نہ کرتے۔ وہ سارے کے سارے للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ آج دیکھتے ہیں تم ہماری بہن کو کس طرح مارتے ہو۔ ان کا آگے بڑھنا تھا کہ دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائیوں نے دیکھا کہ واقعی نوکر نے ہمیں صحیح اطلاع دی تھی۔ انہوں نے جواب میں کسان کے سالوں کو للکارا، آج دیکھتے ہیں تم ہمارے بھائی کو کس طرح مارتے ہو۔ اور اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر پل پڑے اور ایک دوسرے کو مارا، لاٹھیاں چلی، سب خون میں نہا گئے۔ آخر ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ بھاگ کر آئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کر کے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ پھر جب غصہ قدرے کم ہوا تو ان سے لوگوں نے پوچھا، تم لوگ اس طرح کیوں لڑ رہے ہو؟ اس پر سب نے اپنی اپنی بات بتائی کہ یوں نوکر ہمارے پاس آیا تھا، اس نے یہ بتایا تھا۔ اس طرح جب سب اپنی بات بتا چکے تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ چغل خور کا کیا دھرا ہے۔ وہ سارے کے سارے مل کر چغل خور کو تلاش کرنے لگ گئے، لیکن اس وقت چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہ چلا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے۔ دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ چغل خور ہے تو کسان اس کے سالے اور اس کے بھائی سے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے ہر چغل خور کہنے پر ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔